मुबारक हो, हवेली का वारिस आने वाला है। मारवी चहकते हुए आगा जान के हॉस्पिटल रूम में दाखिल हुई तो इनका बीमार चेहरा खिल उठा। मेरा पोता। लेकिन अशर तो शादी के लिए मान ही नहीं रहा। इनका लहजा फिर से उदास हुआ। आप नहीं जानते आगा, मैंने अपने गुनहगार कानून से सुना है। लाला ने किसी नवाबजादी से कर रखी है शादी और वो इनके बच्चे की मां बनने वाली है। आगा ठीक होकर घर आ गए। सब हैरान थे। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे बारे में झूठ बोलते। वो धारा। शर्म तो आपको आनी चाहिए, इस उम्र में दादा को सताते। शादी क्यों नहीं करते आप? वो पटर पटर जवाब दे गई। तो ठीक है, कल तुमसे निकाह करूंगा और देखना वेडिंग नाइट कैसे तुम्हारी जुबान बंद करता हूं। वो इसे धमका गया, मगर मौसम की खुमारी इसकी आंखों की खुमारी से ज्यादा नहीं थी। बुलंदो बाला छत पर खड़े होकर वो नीचे के हसीन मंजरों से मुस्कुराते हुए लुत्फानंदोज हो रहा था। अचानक अपनी पुश्त पर होने वाले एक दिल फरेब से एहसास से इसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी होती चली गई और शहद रंग आंखों की चमक पहले से ज्यादा हो गई। अपनी हसीन लबों पर मुस्कुराहट बखेरे वो पुरसकून खड़ा रहा, जबकि दो मखमली हाथ इसकी पुछ से होते हुए इसे थाम कर अपने करीब कर गए। अपने हसीन चेहरे को इसके कंधे पर टिकाकर इस हसीन तरीन लड़की ने अपनी आंखों से इस शख्स का वजाहत भरा चेहरा देखा था, जो आज पहले से ज्यादा दिलकश लग रहा था। सलीके से बने हुए बाल, तराशीदा दाढ़ी, सुर्ख सफेद रंगत और वही मगरूरी जिसकी शख्सियत का खासा थी। लेकिन आंखों में वही मोहब्बत का ठाठे मारता हुआ समंदर जो सिर्फ इस लड़की के लिए मखसूस था। जान लेने का इरादा है मोहतरमा? वो नरमी से बड़बड़ाया और दो नीली आंखों ने पुरसकून होकर ऐसे देखा और फिर न जाने कितनी देर देखती रही, जब तक कि वो पुश्त फेर कर इसके सामने आकर खड़ा नहीं हुआ। इर्द गिर्द चलती हुई तेज हवा पर इन दोनों की तवज्जो नहीं थी। शहद रंग आंखें नीली आंखों में यूं सिमटी हुई थी जैसे कि पूरे जहां को निगलने की खासियत रखती हूँ, और काले रंग के लिबास में इसकी दिलकशी का कोई सानी नहीं था। कौन सी जान जो पहले ही मेरे नाम है, अगर ले भी लूंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? यह अजानी साहब, इसके गुलाबी लबों ने जैसे फूलों की बरसात की और मुकाबिल का दिल कितनी शिद्दत से जा रहा था कि वो झुक कर इन मखमली लबों को अपने लबों से छू लेता, लेकिन अभी तक वो अनारी लब इसकी दस्तरस से दूर थे। अभी तक वो किसी ऐसे रिश्ते में मुंसलिक नहीं हुआ था कि हक से इन्हें थाम कर अपने करीब करते हुए इनके नरम पन को महसूस कर सकता, कि जैसे इस लड़की ने इसकी आंखों की ख्वाहिश को भांपते हुए अपने पैरों को उठाकर अपने कद को इसके बराबर करते हुए इसके लबों पर आहिस्तगी से लब जमा दिए और मुकाबिल ने सुकून से आंखें बंद कर ली। एक सुकून चारों तरफ फैल गया। इन दोनों की आंखें बंद होती जा रही थीं। सांसें एक दूसरे में घुलने लगीं। लब हसीन लबों से टकराते जा रहे थे और दिल में जैसे कोई तूफान बरपा हो। इसके लबों को अपने लबों से आजादी बख्शते हुए वो कब अपने लबों को सरकाती हुई इसकी गर्दन पर आकर टिकी, ऐसा अंदाजा ही नहीं हुआ। वो मखमूर था, बिल्कुल मखमूर, और आंखें बंद। इसका दिल सिर्फ एक हसीना की मोहब्बत को महसूस कर रहा था, जो इसके लिए इश्क का मुकाम रखती थी, जो इसकी अंधी मोहब्बत थी। तब तक इस 24 साल शख्स को हरगिज भी अंदाजा नहीं था कि इसके सामने खड़ी 22 साल लड़की इस पर कौन सा कहर ढाने वाली है। इसके हाथ से रखते हुए न जाने कहां तक चले गए। बस एक सुकून था, एक इत्मीनान, एक हल्की सी मुस्कुराहट, और तभी इसके सीने पर इन हसीन हाथों का दबाव बढ़ा और इतनी शिद्दत के साथ इसे धकेला गया कि इसने पट से अपनी आंखों को खोला। इस बुलंदो बाला छत से वो नीचे गिरता जा रहा था, बेयकीन होकर। आखिरी मंजर जो इसकी आंखों ने देखा वो मुस्कुराती हुई हसीना की नीली आंखें थी और इसके पहलू में खड़ा हुआ एक अजनबी जिसके चेहरे को मास्क ने ढांप रखा था, लेकिन वो इसे घूर रहा था। एक लम्हा, बस एक लम्हे में, जैसे किसी सांप की तरह, इसने इन दोनों के चेहरों को अपनी आंखों में कैद कर लिया।
بے یقینی اور درد دو ایسی چیزیں تھیں جو اس کی آنکھوں سے جھانکتے ہوئے پورے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ اسے محبت کی چوٹ ملی، وہ دھڑم سے نیچے جا گرا، روح جیسے جھٹکے سے اس کے جسم سے اچھل کر باہر نکل لی اور اس کے ساتھ اس نے پٹ سے اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ ارد گرد صرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اندھیرے کے علاوہ کچھ نہیں۔ محل نما اس کمرے کی ہر چیز سلیقے سے کھڑی ہوئی تھی۔ دیوار پر آویزاں کلاک کی ٹک ٹک کی آواز، اس کی دھڑکنوں کا شور تھا۔ تیز سانسیں، خود کو ریلیکس کرتے ہوئے اپنے بالوں میں انگلیاں چلا کر اس میں بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا لی۔ شرٹ لیس وجود پر پسینے کے ننے ننے قطرے نمودار ہو گئے۔ اس کی پلکیں لرزنے لگیں۔ ماتھے کے قریب بنے ہوئے ہلکے سے زخم کے نشان کے پاس اپنے بالوں کو اکٹھا کیے اس نے انگلیاں چلاتے ہوئے خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ سانس مدھم ہونے لگی، ایک ایسا خواب جو پچھلے 5 سالوں سے اس کا تعاقب کر رہا تھا، جو شاید حقیقت بن کر بھی اس کے سامنے آیا، لیکن خواب بن کر، جسے ساری زندگی کا ایک ناقابل فراموش قصہ بن کر اس کی آنکھوں میں قید ہو گیا۔ وہی خواب اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ اس کی کیفیت ویسی تھی جیسے ہر بار اس خواب کے بعد ہو جاتی، بے چینی، الجھن، دل کا دھڑکنا اور ایک ناپسندیدہ ہار جس میں وہ خود کو ہمیشہ ہارا ہوا محسوس کرتا۔ شاید زندگی کا وہ پہلا میدان تھا جہاں اس نے بری طرح مات کھائی، اور وہ مات اس کے ذہن میں سب تو کر رہ گئی۔ پاس پڑی ہوئی شرٹ کو کھینچ کر اپنے گلے میں ڈالتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اپنے ماتھے پر پسینے کے قطروں کو صاف کر کے اپنے پورے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر بستر سے نیچے اتر آیا۔ سائڈ ٹیبل پر پانی کا جگ تھا، لیکن خالی۔ نیچے جا کر وہ ٹھنڈا ٹھار پانی پینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ گھبراہٹ نے اسے اتنا بے چین کر دیا کہ اب نیند تو آنے سے رہی، سو گہری نیند بھر کر وہ جگ اٹھاتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ پوری حویلی میں خاموشی کا راج تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے ہر زیرو سکون کی چادر اوڑھے گہری نیند سو چکا ہے۔ اپنے سرخ چہرے کو نارمل کرتے ہوئے وہ سیڑھیوں تک چلا آیا۔ جب آخری زینے پر رکتے ہوئے اس نے کمرے میں جاتی ہوئی اس لڑکی کو دیکھا تھا، ہاتھ میں موبائل، لبوں پر مسکراہٹ، ڈھیلا ڈھالا شرٹ ٹراؤزر اور پشت پر بکھرے ہوئے بال، دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ اپنے بالوں کو سلجھاتی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی، اور وہ پہلی بار اسے اس حلیے میں دیکھ کر وہیں کھڑا رہ گیا۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا، اور 1 بجے حویلی کے دستور کے مطابق سب لوگوں کو سو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ آخر کس لیے؟ چونک کر اسے نہ جانے کتنی دیر دیکھنے کے بعد وہ اس کے پیچھے ہی چل پڑا، جبکہ اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ کو سن کر وہ دروازے کے قریب جا کر رکی اور پھر ادائے بے نیازی سے پلٹ کر دیکھا، ساکت کھڑی رہی۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ اس وقت جاگ رہا ہوگا، نہ صرف جاگ رہا ہوگا بلکہ یوں کسی جن کی طرح اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اپنے لباس کی وجہ سے وہ ذرا سا شرمندہ ہوئی، لیکن شرمندہ ہو کر وہ اس شخص کو مزید ڈھیل نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس سے گلے کو درست کرتی وہ اپنے بالوں کو سلجھاتی پلٹنے لگی تھی کہ اس کی سنجیدہ آواز نے گویا قدموں میں زنجیر ڈال دی۔ رات کے اس پہر کیا کر رہی تھی؟ وہی لہجہ جس میں مغروری ہوتی، جس میں ایک حق ہوتا۔ وہ یوں لگتا تھا جیسے حویلی میں بسنے والے ہر شخص پر وہ اپنا حق سمجھتا ہے، اور خاص طور پر ماروی جو اس کے سامنے کھڑی اپنی آنکھوں کو مزید بڑا کیے سے دیکھ رہی تھی۔ آپ سے مطلب؟ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، آپ بھی جائیے اپنے کمرے میں۔ اس کے منہ پر الٹا جواب دے مارتے وہ پلٹ کر کمرے میں جانے لگی تھی کہ مقابل نے سختی سے اس کا بازو دبوچ کر اس کا رخ اپنی جانب پھیر دیا۔ اس کے نشیب و فراز اس ڈھیلے ڈالے شرٹ ٹراؤزر سے واضح ہو رہے تھے، اور شاید اس کی نظروں سے پزل ہوتی وہ فرار کا راستہ تلاش کر رہی تھی۔ اپنی زبان کو اتنا ہی کھولا کرو جتنا کھولنے کی اجازت دی جائے تمہیں۔ اگر کوئی تمہاری طرف دیکھے تو اس کے سر پر چڑھ کر سوار ہونے سے بہتر ہے کہ اپنی اوقات میں رہو۔ مارے تذلیل کے ماروی کے چہرے کی رنگت سرخ ہو گئی۔ اسے نہ جانے کس کس کا غصہ اس معصوم پر اتار دیا تھا، اور بڑی بڑی آنکھوں میں آنے والے آنسوں کو چھپا کر حلق سے اتارتے ہوئے وہ سانس کھینچ کر خود کو مضبوط کرنے لگی۔ آپ ہوتے کون ہیں میری زندگی کے بارے میں سوالات کرنے والے؟ بغیر کسی کا بھی لحاظ کیے وہ کہہ گئی،
और मुकाबिल ने दांत पीस कर इसे देखते हुए खींचकर दीवार से लगा दिया। तो मेरे हाथों मरना क्यों चाहती हो मारवी? संजीदगी से इसकी आंखों में देख रहा था और इस शख्स को अपनी तरह करीब कर कर मारवी की धड़कन इतनी तेज हुई कि गोया दिल कानों में धड़क रहा हो। अपने लबों को तर करते वो बुरी तरह नर्वस हो रही थी। बताओ क्या कर रही थी तुम? वो दोबारा वही सवाल दोहरा रहा था जो कुछ देर पहले। सुकून से पूछा। मैं बस आरफीन से बात कर रही थी, कमरे में सिग्नल नहीं आ रहे थे इसलिए। जल्दी जल्दी से अपना जवाब देते हुए इसने फरार का रास्ता तलाश करना चाहा, जबकि आरफीन के नाम पर चौंकते हुए वो देर तक मारवी के चेहरे को देखता रहा। इसे अंदाजा नहीं था कि इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात इस हद तक जा चुके हैं। अभी भी कोई बाकायदा मंगनी नहीं हुई थी, बस दोनों फैमिलीज की तरफ से हाँ हुई और मंगनी को मुलतवी करते हुए दोनों खानदानों ने वहां फैसला किया था कि दोनों बच्चों को एक दूसरे को जानने का मौका दिया जाए। और यही वजह थी कि वो और आरफीन शायद एक दूसरे के करीब आने की कोशिशें कर रहे थे। ऐसे छोड़ते हुए वो 2 कदम पीछे हटा और फिर न जाने कैसी अजीब नजरों से इसे सर से पैर तक देखा और फिर इसकी आंखों में देखते हुए पलट कर किचन में चला गया, जबकि इसकी नजरों का असर था कि मारवी वहीं साकित खड़ी देर तक इसके पुष्ट को देखती रही। अगर कोई और इसे नजरों से देखता तो यकीनन आगे बढ़कर इसके गिरबान पकड़ लेती, लेकिन कम से कम इस वक्त वो सर फिर इस शख्स के मुंह नहीं लगना चाहती थी जो न जाने किसका गुस्सा इस मासूम पर उतार कर चला गया। बड़बड़ाकर सर झटकते हुए वो कमरे में चली आई, दरवाजा जोर से दे मारकर वो अपने बेड पर उल्टी लेटी कुछ देर तो इस शख्स की जात में कसीदे पढ़ती रही और कुछ देर के बाद नींद इस पर मेहरबान हुई और इसी हालत में वो पुरसकून होकर लेट गई, ये जाने बगैर कि आरफीन के साथ इसके बढ़ते हुए ताल्लुकात किसी के लिए सोच का नया दरवाजा खोल रहे थे। एक एक ख्वाब और एक ये रिश्ता, बहुत सारी साजिशें ऐसी थी जिन्होंने मिलकर इसे आज की रात जागते रहने पर मजबूर करना था। नींद तो बरसों से इसकी आंखों से रूठ चुकी थी, लेकिन अब तो गोया जागना इसका मुकद्दर बन गया। और सिगरेट फूंकते हुए और किसी गैर मरई नुक्ते को घूरते मुसलसल सोच रहा था, लेकिन सिर्फ अपने बारे में वही जो आज तक इसने किया। सुबह वो बेदार हुआ तो काफी देर हो चुकी थी, हालांकि एक बहुत जरूरी मीटिंग थी और इस मीटिंग के सिलसिले में इसे खुद ऑफिस जाना था। जल्दी से तैयार होकर वो नीचे चला आया। नाश्ते की टेबल पर सब लोग मौजूद थे, इन सबको सलाम करते हुए आगाजान के साथ शेर को घसीट कर बैठते इसने शिकवा किया, कम से कम कोई मुझे जगा देता, लेट हो गया हूं। जल्दी से अपने सामने उबला हुआ अंडा रखते हुए वो जूस के ग्लास को लबों से लगा गया, जो कि शाइस्ता बेगम इस वक्त इस पर झुकी इसके नाश्ते के तमाम लवाजमात को पूरा कर रही थी। हमेशा की तरह फॉर्मल ड्रेस, खुशबू में बिखरा हुआ वजूद, चेहरे पर छाई हुई संजीदगी, बगैर मारवी पर एक नजर डाले भी हैं। वो इतने इत्मीनान से बैठकर बातें करता रहता कि वो खुद तजब्जुब का शिकार होकर वहां से चली जाती। जाने वो शख्स क्या था, लगता जैसे इसके अंदर पत्थर डाल दिए गए हों। और इस रोज भी वो ऐसा ही था, बेपरवाह बेनियाज। हालांकि रात इन दोनों के दरमियान अच्छी खासी अनबन हुई, लेकिन इसके चेहरे को देखकर अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता था कि इसने कभी भी मारवी से मुलाकात की भी है या नहीं। और मामूल के मुताबिक इसकी मौजूदगी को नजरअंदाज किए बैठा रहा। मारवी की पूरी तवज्जो अपने खाने की जानिब थी और ऊंची पोनीटेल और यूनिफॉर्म में वो किसी नाजुक गुड़िया जैसी लग रही थी, जिसकी मासूमियत इसके चेहरे पर फैली हुई थी। जब आगाजान ने बात शुरू की, मैं चाहता हूं कि तुम अगर यहाँ आई चुकी हो तो सबसे पहले तुम्हारे फर्ज से सबकदोश हुआ जाए। यही तो मसला था, ऐसे तो इन लोगों में आकर नहीं बैठता। जब भी कभी बैठने की कोशिश करता तो या कोई पुराना तस्करा छेड़ दिया जाता या इसकी बीवी लाने के बारे में सोच विचार की जाती। चेहरे पर सख्ती सजाए वो नाश्ता करता रहा, जबकि आगाजान अपनी बात को मुकम्मल करने के बाद इसका चेहरा देखने लगे। इसने गर्दन मोड़ कर इन्हें देखा। प्लीज वो जैसे मलतजी हुआ और आगाजान के चेहरे के तासुरात बिगड़े। आखिर तुम हमारी बात मान क्यों नहीं लेते? बरखुरदार, अपनी उम्र देखो, 30 को क्रॉस करने वाले हो तुम, और अपनी इज्जत देखो। इनकी आवाज बुलंद होती चली गई। नाश्ते पर बैठे हुए दूसरे लोग भी
ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے، جبکہ سر کو جھکا کر ماروی نے محفوظ ہوتی مسکراہٹ کو لبوں میں دبا لیا۔ اچھا تھا وہ شخص اس سے قابل تھا جو اس پر حکمرانی کرتا تھا۔ آج اس پر حکمرانی کی جا رہی تھی۔ کیا زندگی کے تمام معاملات میری شادی پر آ کر ہی رکتے ہیں؟ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ ہاں، کیونکہ تم اس حویلی کے بڑے بیٹے ہو۔ تم سے شروعات ہوگی تو اس کے بعد اطمینان سے ہم دوسرے کے بارے میں کچھ سوچ پائیں گے۔ وہی دقیانوسی سوچ، جب تک گھر کا بڑا بیٹا شادی نہیں کر لیتا دوسرے قید ہو کر بیٹھے رہیں گے۔ آپ اطمینان سے دوسروں کے بارے میں کیوں نہیں سوچ لیتے؟ کانٹے کو ہاتھ میں پکڑے وہ اب گردن جھکا کر ناشتے میں سر دیے ہوئے تھا۔ بیٹا، تم جانتے ہو آغا جان کی طبیعت کتنی خراب رہتی ہے۔ اگر ان کی خواہش ہے تو تم حامی کیوں نہیں بھر لیتے؟ شائستہ بیگم کا بھی یہی دل تھا کہ وہ جلد سے جلد ان کے لیے بہو لے کر آئیں، اپنی زندگی کے اکیلے پن سے جان چھڑوا لیں۔ دیکھو اشر، ہماری ماروی تم سے چھوٹی ہے، لیکن ہم نے اس کا بھی رشتہ طے کر دیا۔ بیٹا، ایسے بیٹھے بیٹھے بوڑھے ہو جاؤ گے تو کیسا لگے گا؟ سکندر صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوئی ندرت بیگم نے بھی حصہ لینا ضروری سمجھا۔ یہی تو میں انہیں سمجھا رہا ہوں چچی جان، جن کی شادیاں میری وجہ سے رکی ہوئی ہیں، انہیں اطمینان سے شادیاں کرنے دیں۔ اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے مجھ سے زیادہ انہیں جلدی ہے۔ اس نے ماروی کو دیکھا تو نہیں تھا، لیکن وہ 100% کہہ سکتی تھی کہ وہ شخص اس کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ تمتماتے ہوئے چہرے کو پھیرے وہ خود پر جبڑ کیے بیٹھی رہی۔ اب کہتی بھی تو کیا کہتی؟ اگر تم ہماری بات مان لیتے تو ہمیں ماروی کا رشتہ باہر کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آغا جان نے وہی قصہ چھیڑ دیا جس قصے سے وہ جان چھڑاتی تھی۔ آج سے 5 برس پہلے وہ شخص اسے کس طرح ٹھکرا کر چلا گیا۔ کیا یہ بات حویلی والوں سے ڈھکی چھپی تھی؟ اور آج ایک بار پھر وہ اسے کسی بھی طرح اس شخص کی گود میں ڈال دینا چاہتے تھے۔ ان کی باتیں سب گھر والوں کو ایک لمحے کے لیے خاموش کروا دیا۔ اس شخص کو جیسے کوئی فرق نہیں پڑا، اور یہی بات تو ماروی کے لیے تذلیل کا آخری درجہ رکھتی تھی۔ چائے کے کپ کو مزید میز پر پٹکتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اور زندگی میں پہلی بار وہ دادا کے مد مقابل آ کر بات کر رہی تھی۔ اس شخص کے سامنے بار بار وہ خود کو کمتر محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ آغا جان، آخر اشر یزدانی کی زندگی کا فیصلہ مجھ پر آ کر کیوں رک جاتا ہے؟ میں عارفین کے ساتھ ایک رشتے میں منسلک ہونے والی ہوں۔ وہ کبھی بھی اتنی منہ پر ثابت نہیں ہوئی۔ اس کی چلتی ہوئی زبان نے وہاں بیٹھے ہوئے تمام نفوس کو جیسے ساکت کر دیا۔ آغا جان اب سر اٹھا کر اسے دیکھ رہے تھے، اور اس شخص کے اندر تو جیسے لاوا ابلنے لگا۔ بار بار مجھے بھیک بنا کر اشر یزدانی کی گود میں ڈالنے سے گریز کیا جائے۔ آج کل پرسوں کبھی بھی کسی بھی مجبوری میں بھی مجھے یہ رشتہ اور یہ شخص کسی بھی صورت قبول نہیں ہے۔ اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو پلکیں چھپکا کر حلق میں اتارتے ہوئے وہ وہاں سے چلی تو گئی، لیکن بیٹھے ہوئے لوگوں کو یوں ساکت کر کے گئی جیسے نوالے ان کے حلق میں پھنس گئے ہوں۔ صرف سانس لینے کی آوازوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اور زندگی میں پہلی بار اشر یزدانی کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہوئیں۔ بظاہر تو اس نے اطمینان سے بغیر کوئی رد عمل دیے چمچ اور کانٹا میز پر رکھا اور سب کو خداحافظ کہتے ہوئے باہر نکل گیا، لیکن دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اٹھا کر دیوار پر پٹک دے۔ کوئی اسے قابل محبت نہ سمجھے، کوئی اس کی ذات کو ٹھکرا کر چلا جائے۔ آج سے 5 برس پہلے تو ایسا ہی ہوا تھا۔ محبت کو ایک تھپڑ بنا کر اس کے منہ پر جھاڑ دیا گیا، اور سیاہ نصیبی اور کالے کے علاوہ اسے ملا ہی کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ آج ایک بار پھر وہ بھری محفل میں اس کی تذلیل کر کے گئی تھی، اسے ٹھکرا کے گئی تھی، وہ لڑکی جسے آج سے 5 برس پہلے اس نے اسی طرح ٹھکرا دیا۔ اگر وہ سوچتا تو بدلہ پورا ہو چکا تھا، لیکن یہ بات اس کی انا کو کچل دینے کے لیے کافی تھی کہ وہ 2 ٹکے کی لڑکی جس کی ذات کو وہ بہت غیر معمولی سمجھتا، اب سب کے سامنے اسے مسترد کر کے گئی۔ وہ انکار کرتی، 100 بار کرتی، لیکن ان الفاظوں کا استعمال نہ کرتی۔ ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنے جبڑوں کو باہم جوڑے اس نے سرخ آنکھوں سے سڑک کو گھورتے ہوئے عہد کیا تھا کہ وہ اس لڑکی کی بات اور اکڑ کو توڑ کر اس کے قدموں میں رکھ دے گا۔ ہمارے معاشرے کے مردوں کا یہی المیہ ہے کہ اگر زندگی میں کبھی کسی موڑ پر انہیں کوئی عورت دھوکہ دیتی ہے تو وہ ہر عورت سے اس کا بدلہ لینے لگ جاتے ہیں۔
حالانکہ انہیں سوچنا چاہیے کہ ہر عورت کی زندگی، اس کے جذبات، اس کے فیصلے دوسری عورت سے مختلف ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے محبت میں ہار برداشت کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس ہار کا بدلہ اپنی زندگی میں آنے والی ہر عورت سے لیتے پھرتے رہیں۔ یہ مردانگی کا سب سے گرا ہوا درجہ ہے، اور اشر یزدانی جانے انجانے میں اس درجے پر قائم رکھنے جا رہا تھا۔ آفس میں وہ دن اس نے کس طرح گزارا سے وہی جانتا تھا۔ حویلی میں کیا ہوا، کون کون سی باتیں ہوئیں، اس بات سے وہ واقف نہیں تھا۔ اسے بس پرواہ تھی تو اپنے دل کی، اپنی انا کی، اپنی عزت کی۔ وہ ہر صورت اس لڑکی سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کی گردن کو دبوچ کر اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ اشر یزدانی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اب اس کے قدموں کی خاک کے برابر یہ دیواریں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں، اور دونوں دیواریں ضد اور مغروری میں لپٹی ہوئی تھیں۔ اپنی ضروری میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے بعد وہ گھر واپس آ گیا۔ وہ یونی سے تقریباً 5 بجے کے قریب واپس آیا کرتی، اور زندگی میں پہلی بار وہ بڑی شدت سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شائستہ بیگم اس کے کمرے میں آئیں، لیکن اس نے کوئی خاص بات نہیں کی۔ کھانا بھی ہلکا پھلکا وہ باہر سے ہی کھا کر آیا۔ وہ کسی کے سامنے یہ نہیں جتانا چاہتا تھا کہ اس لڑکی کی کسی بھی بات نے اس کے دل میں کوئی احساسات پیدا کیے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ جس وقت بیدار ہوا، شام کے سنہرے سائے مزید سنہرے ہو چکے تھے۔ فریش ہونے کے بعد اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلا، اور اس کی نظر سب سے پہلے اس کے کمرے پر جا کر ٹکی، جو لڑکی آج کل اس کی سوچ اور کم مرکز بنی ہوئی تھی، اور سوچیں بھی کچھ خاص خوشگوار نہیں تھی۔ غصے کی ایک شدید لہر کود کر دوبارہ اسے اپنی لپیٹ میں لے گئی، اور اس کے کمرے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے اس نے چہرے پر نہایت پرسکون سے تاثرات سجا لیے۔ اس نے ہلکا سا کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا، اور شاید لاک کھلا ہوا تھا۔ اس سے دروازہ کھلتا چلا گیا۔ جھانک کر دیکھنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ وہ کمرے میں نہیں تھا۔ اندر سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ شاید وہ نہا رہی ہے۔ ٹہل کر اس کے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے وہ ہر چیز کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہا تھا۔ شاید پہلی بار وہ اس کے کمرے میں آیا۔ ہر چیز بہت نفاست سے سلیکٹ کی گئی۔ کمرہ اچھا تھا۔ وہ بھٹکے ہوئے اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے موبائل پر جا کر ٹکی، جو شاید کسی نوٹیفیکیشن کے آنے کی وجہ سے روشن تھا۔ اپنے لبوں کو باہم جوڑے وہ مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے موبائل کے قریب آیا اور ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا۔ سامنے نوٹیفیکیشن دیکھ کر ایک بار پھر دان پیس کر رہ گیا۔ ڈنر ساتھ میں کر لیتے ہیں، اور صبح یونی میں بھی تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ کیا خیال ہے محترمہ؟ موبائل پر لاک نہیں تھا۔ ذرا سا حیران ہوتے ہوئے اس نے ان باکس کھول لیا اور جوابی میسج ٹائپ کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ایک شاندار سا شخص، اسے کسی کی ذاتی زندگی اور معاملات کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اس وقت اپنے لبوں کو دانتوں میں دبا کر جوابی میسج لکھ رہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں اس کی ڈنر میں، گھر پر ہی کروں گا، اور صبح یونیورسٹی بھی خود ہی چلی جاؤں گی۔ میسج ٹائپ کرنے کے بعد اس نے موبائل آف کر کے نامحسوس طریقے سے وہیں رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتا، دروازہ کھلا اور بھیگے بھیگے ہولیے میں وہ باہر آئی، اور پہلی بار وہ گردن موڑ کر اسے دیکھتا وہیں ٹھٹک کر رک گیا۔ لائٹ بلو کلر کی شرٹ اور ٹراؤزر میں اس وقت وہ دلکش لگ رہی تھی۔ بھیگے ہوئے بال، دوپٹے سے بے نیاز وجود، اسے دیکھ کر حیرت اور بے یقینی سے وہیں رکتے ہوئے وہ کافی دیر دیکھتی رہی، جیسے ایک طلسم تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ مقابل کی نظریں اس کے بھیگے لبوں سے ہوتی ہوئی اس کی گردن پر جا ٹکیں، اور پھر اس نے نظروں کا رخ موڑ لیا۔ آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ اس کی ملائم سی آواز نے اشر کو سر اٹھا کر اسے دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ حویلی کا ہونے والا سردار ہوں، جہاں دل چاہے آ جا سکتا ہوں۔ اپنی پشت پر ہاتھ باندھ کر وہ محفوظ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، حالانکہ کچھ دیر پہلے وہ صرف اس سے لڑائی کرنے آیا تھا، چند جلی کٹی سنا کر اسے اس کی اوقات دکھانے آیا تھا کہ وہ ہوتی کون ہے انکار کرنے والی، یا پھر کسی اور کو اس پر ترجیح دینے والی۔ لیکن اس وقت وہ محفوظ ہوتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔
حویلی کے ہونے والے سردار ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں دل چاہے دندناتے پھریں. وہ بھی کسی سے کم نہیں تھی. بغیر ڈرے کہتے ہوئے پلٹنے لگی تاکہ اپنا دوپٹہ اٹھا سکے اور مقابل نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر مڑوڑتے ہوئے پشت سے لگا لیا. وہ کٹی شاخ کی طرح اس کے سینے سے آ لگی. سر پر لپٹا ہوا ٹاول ڈھلک کر گردن تک چلی آئے. وہ بس اسے دیکھ رہا تھا. آج سے چند برس پہلے وہ جس ماروی کو انکار کر کے گیا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ حسین نہیں تھی. حسین تھی اور گزرے ہوئے وقت میں اسے بے تحاشا حسین بنا دیا. خود کو چھڑواتے ہوئے اس نے دور کرنا چاہا لیکن مقابل کی گرفت اتنی سختی کہ وہ 1 انچ بھی نہیں ہل پائے. صبح کیا بکواس کر رہی تھی تم آغا جان کے سامنے؟ مجھے مسترد کر رہی تھی. جانتی ہو میں کون ہوں؟ وہی مغروری جسے چڑ تھی ماروی کو. کون ہے آپ؟ پرائم منسٹر، صدر مملکت، یا کوئی ایسی ہستی جس کے قدموں میں بچھے رہنے کا ثواب ملتا ہو؟ وہ اسے بے یقین کرنے والی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی تھی. آج سے چند برس پہلے جو ماروی اسے دیکھ کر سانس روکے کھڑی رہ جاتی تھی کہ اس کی آنکھوں میں ایک لمحہ نہیں دیکھ پاتی، آج اسے یوں تربدر جواب دے رہی تھی کہ وہ خود بے یقین کھڑا تھا. یعنی تمہیں لگتا ہے کہ مجھے کسی ایسے مقام پر ہونا چاہیے جہاں تم میرے قدموں میں بچھی رہو اور تمہیں ثواب بھی ملے؟ اس بار اپنی انگلی سے اس کی گردن پر پڑے ہوئے قطرے کو چھو کر اس نے محفوظ ہوتی مسکراہٹ کو لبوں پر سجا کر کہا، کچھ ایسے انداز میں کہ ماروی اندر تک کام کر رہ گئی. آخر کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑ دیتے؟ جائیں اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں. دوسروں کی زندگی میں مداخلت کرنا چھوڑ دیں. اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر ماتھے پر ٹکائے وہ ذرا سی پیچھے ہو گئی، جیسے اب اس شخص کو یہاں سے چلے جانا چاہیے، اور وہ ہلکا سا مسکرایا. زندگی میں پہلی بار کوئی ایسا سامنے آیا تھا جو اشر یزدانی سے ٹکر لے رہا تھا، جو اس کی ضد اور انا کو توڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا، کوئی ایسا جسے مقابلہ لگا کر اسے سکون ملتا. ویسے میرے انکار کا صدمہ اتنا دل پر لے لیا ہے تم نے کہ اس عارفین جیسے لمبوترے کے ساتھ آج کل مراسم بڑھا رہی ہو تم. اس سے تو بہتر تھا کہ تم کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے اپنا علاج کروا لیتی. کمرے سے نکلنے سے پہلے بھی وہ اسے غصہ دلانے سے باز نہیں آیا، اور حیرت سے منہ کھولے وہ اس شخص کی پشت کو دیکھتی رہی اور پھر دانت پیس کر بڑبڑاتے ہوئے جتنی گالیاں آتی تھی اسے دے دی. یا اللہ، وہ شخص کیوں اس کے پیچھے پڑ گیا تھا؟ آخر کون سی ایسی مصیبت آ پڑی تھی کہ وہ اس کی جان ہی نہیں چھوڑا تھا؟ حالانکہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا. یہ سچ تھا کہ چند برس پہلے وہ اپنے دل کے کچے جذبات اس شخص سے جڑے ہوئے تھے، لیکن اس کے انکار پر اس نے خود کو سنبھال لیا. اور اب اس شخص کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ کچھ لوگ سنبھل جاتے ہیں، سب مر نہیں جاتے. تب وہ اپنی ناکام محبت کا ماتم مناتے ہوئے یوں ادائے بے نیازی سے کام لے رہا تھا کہ اسے خود پر مرتے ہوئے لوگوں کی بھی پرواہ نہیں تھی. اور آج جب وہ اتنے عرصے کے بعد پلٹا تو بھی چاہتا تھا کہ دنیا وہیں کی وہیں رکتی رہے جہاں وہ چھوڑ کر گیا تھا، لیکن اب ایسا ممکن نہیں تھا. کم سے کم وہ اپنی ضد پر کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی. ہرگز نہیں. خدا جانے کیوں، لیکن آغا جان نے بھی ایک ہی ضد پکڑ لی. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ہر صورت اشر کی شادی دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی عزیز ترین پوتے کی یوں ہی گزری ہوئی زندگی انہیں گوارا نہیں تھی. وہ ان کے مرحوم بیٹے کی نشانی تھی جس کے لیے شائستہ بیگم نے اپنی زندگی برباد کر دی. حالانکہ انہوں نے صرف اجازت دی تھی کہ وہ اپنے لیے کوئی ہمسفر ڈھونڈ لیں، لیکن وہ اپنے بیٹے کے لیے بیٹھی رہیں صرف اس لیے کہ اسے کسی رشتے کی محرومی کا احساس نہ ہو. اولاد جب وہ اتنی امیدوں کا واحد مرکز تھا تو وہ اپنی زندگی کی خوشیوں سے ہی منہ موڑے ہوئے تھا. اس روز ناشتے کی ٹیبل پر ہونے والے ہنگامے کی وجہ سے آغا جان کی طبیعت خراب تھی. 2 دنوں تک وہ کمرے سے باہر ہی نہیں آئے، حالانکہ شائستہ بیگم دن رات ان پر اپنا سایہ کیے ہوئے تھی. انہیں دوا پلانا، ان کی خدمت کرنا، لیکن وہ بس خاموش تھے. سکندر صاحب بھی ناراض تھے. اس نے اپنے بابا سے معافی مانگی، لیکن انہوں نے کہا کہ اسے آغا جان سے مانگے. ان کے منہ پر اتنی بدتمیزی کر کے ان کے مان کو بھی توڑا ہے، اور اس شام کو بڑی ہمت کر کے آغا جان کے کمرے میں چلی آئی. بار بار اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں. وہ ان سب سے بے تحاشا محبت کرتی تھی اور آج تک کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے اس کے رشتوں کو تکلیف ہو. نکاح سے بستر پر لیٹے وہ آنکھوں کا چشمہ لگائے
کتاب کو اپنے سامنے رکھے ہوئے تھے اور صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کی توجہ کتاب کی جانب کم ہے۔ سلام کرتے ہوئے وہ ان کے قریب بیٹھ گئی اور آغا جان نے محبت سے جواب دیتے ہوئے کتاب بند کر کے سائڈ پر رکھ دی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ انہیں بے قراری سے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں میں میری جان، تم بتاؤ۔ غصہ اتر گیا میری بیٹی کا۔ وہ شرمندہ نہیں کر رہے تھے لیکن وہ شرمندہ ہو کر رہ گئے۔ سوری آغا جان، مجھے ایسا رد عمل نہیں دینا چاہیے تھا۔ وہ حقیقت میں پشیمان تھی۔ مجھے لگتا ہے یہ سب کچھ تمہارا حق بنتا ہے۔ تم نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک تھا، لیکن میں سل کا کیا کروں جو ہر صورت اسے ہنستے ہنستے دیکھنا چاہتا ہے، جو اس کی اولاد کو اپنے ہاتھ میں کھلانا چاہتا ہے۔ تم جانتی ہو یہ تمہارے تایا کی خواہش تھی۔ وہ باپ دیدہ ہو کر رہ گئے۔ جوان اولاد کا غم انہیں اندر سے دوڑ چکا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے انہوں نے اپنی اولاد کی تمام ادھوری خواہشوں کو اپنے پوتے سے جوڑ لیا۔ آپ اتنے فکر مند کیوں ہیں؟ جب اس شخص کو خود کوئی پرواہ نہیں ہے تو آپ کیوں خود کو ہلکان کر رہے ہیں آغا جان؟ اس نے اپنے ملائم ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ وہ اب محبت سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اگر ایک بچہ کنویں میں گرنا چاہے تو ماں باپ یہ کہہ کر منہ نہیں موڑ سکتے کہ اس کی مرضی۔ ماں باپ تو تڑپ کر رہ جاتے ہیں۔ صرف اس کی دوری کا احساس انہیں نہیں جینے دیتا اور وہ شدید بدمزہ ہوئی تھی۔ آغا جان وہ بچے نہیں رہے، وہ بھرپور جوان مرد جو اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتے ہیں۔ آپ کو اور مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ محبت سے انہیں سمجھا رہی تھی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس بار اس نے چہرے پر ذرا سی شوخی لا کر آنکھوں کو مٹکایا۔ اس روز عارفین کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی تھی، حالانکہ وہ عارفین سے کوئی دھواں دار محبت نہیں کرتی تھی، لیکن اس سے احترام تھا۔ اگر اس کے ساتھ اس کا رشتہ جڑنے والا تھا تو وہ بھی اس شخص کے جذبات کا احترام کرتی تھی۔ اور جوابی ٹیکسٹ کے ساتھ اپنے نمبر کا بند ہونا اور اس روز ٹھیک اس وقت اس شخص کا کمرے میں آنا، اسے معلوم تھا یہ کس کا کیا دھرا ہے اور اب وقت تھا کہ وہ اسے بدلہ بھی اکھاڑ لیتی۔ ویسے میں نے آپ کے پوتے کو کسی سے بات کرتے ہوئے سنا ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے کوئی خفیہ بیوی رکھی ہوئی ہے۔ اپنے پھولے ہوئے چہرے کو دادا جان کے قریب لاتے ہوئے وہ کہہ گئی، اور وہ جیسے ذرا سی حیرت کا شکار ہوئے۔ نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اور انہیں ذرا سا نرم پڑتے ہوئے دیکھ کر وہ مزید ان کے قریب چلے آئی۔ اس کے لیئرز میں کٹے ہوئے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے اور حسین لٹیں چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ تھوڑے سے بالوں کو کیچر میں مقید کر کے اس نے باقیوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ اس وقت اس کے سرخ رخسار مرکز توجہ تھے۔ ایک شخص جو آج سے چند برس پہلے جب وہ سیٹل ہی نہیں تھا تب شادی کے لیے اتنا بے قرار تھا کہ آپ سے بغاوت کر لی، اور اب وہی شخص شادی کے نام سے دور بھاگتا ہے کوئی ماننے والا بات؟ آغا جان تو پرسوچ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتے رہے اور مختلف دلائل سے انہیں یقین دلاتے ہوئے وہ قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اشر یزدانی نے نہ صرف خفیہ بیوی رکھی ہے بلکہ اس کی اولاد بھی موجود ہے، اور آغا جان تو اس کی شادی کے لیے اتنے اتاولے تھے کہ انہیں اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں اسے روکتا نہیں ہوں یا اس کی پسند کی شادی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن کم سے کم وہ مجھے تو بتا دیتا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ ابھی تک شاید تذبذب کا شکار تھے۔ پتہ نہیں، میں اس بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن میں نے انہیں بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ کسی پریگننسی کا ذکر کر رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بیبی ابھی بہت چھوٹی ہے۔ اب آپ بتائیں ان باتوں کا کیا مطلب ہوا؟ زندگی میں پہلی بار وہ لگائی بجھائی کا کام کر رہی تھی اور اتنی باریک بینی کے ساتھ کہ ایک بھی ذرہ چھوڑے بغیر وہ جانتی تھی آغا جان اس پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں گے۔ وہ اسے ہر صورت کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں گے۔ کم سے کم 5-10 دن تو وہ خود کو ثابت کرنے میں لگا دے گا، اور اس کے بعد وہ کندھے اچکا کر کہہ سکتی ہے کہ شاید اس سے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی اچھا بدلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دادا جان کی پرسوچ نگاہوں کو دیکھ کر وہ قریب سے اٹھ گئی۔ اب اس بارے میں غور و فکر کریں اور اپنی صحت پر توجہ دیں۔ کسی کی خاطر خود کو نقصان پہنچانا ٹھیک بات تو نہیں ہے نا؟ محفوظ ہوتی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھوں کو میچتے وہ کمرے سے باہر نکلی اور دروازے پر کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کر اس کی سیٹی گم ہو گئی۔ یا اللہ، وہ شخص کوئی مصیبت تھی، کوئی جن تھی، کوئی کہیں بھی نمودار ہو جاتا۔ اگر وہ یہاں پر موجود تھا تو ظاہری طور پر وہ اس کی ساری باتیں بھی سن چکا ہے، اور جن نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، بار بار اسے دیکھنے کے بعد اپنی نگاہوں کو پھیرتی وہ اس کے ہٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔
جبکہ وہ تیز نظروں سے اسے دیکھتا ہوا آغا جان کے کمرے میں چلا گیا۔ ایک نظر اس کی پشت کو دیکھنے کے بعد وہ وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دل دھڑک رہا تھا، وہ ذرا سی بے چین تھی۔ اب نہ جانے وہ شخص کیا کرے گا، اس کے بارے میں کون کون سے محاذ کھول کر، لیکن ہم کم سے کم اس سے بات کی دلچسپی بھی برقرار تھی کہ آغا جان کو یقین دلانے میں سے کچھ دن تو لگیں گے، کچھ نہیں اچھے خاصے دن، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جہاں پر اس کی سوچ آ کر ختم ہوتی ہے وہیں اس شخص کی سوچ کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ اس کی باتوں کو سن چکا تھا، بلکہ محفوظ ہوتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ سنتا رہا، لیکن جس وقت وہ اس کے سامنے آئی، چہرے کے تاثرات کو سنجیدہ کر کے وہ آغا جان کے کمرے میں گیا اور اس کے بیٹھتے آغا جان نے اسی بات کا تذکرہ چھیڑا جو آگ وہ کچھ دیر پہلے لگا کر گئی تھی، برخوردار، اگر تم صرف ہمیں اذیت پہنچانا چاہتے ہو تو بتا کیوں نہیں دیتے؟ وہ اچھے خاصے ناراض نظر آ رہے تھے۔ آغا جان پلیز، وہ ملتجی لہجے میں کہتا ہوا سر کو تھام گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ میں تو اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ اس نے ایک لمحے میں پینترا بدل کر برے کھیل کا پانسا ہی پلٹ دیا۔ وہ بات جو پچھلے 2 دنوں سے اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی، اب اس کو عملی جامہ پہنانے کا وقت آ چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ فیصلہ وہ جلد بازی میں کر رہے یا نہیں، یا اس کے فیصلے کے بعد اس پر کتنا عمل کا، لیکن اس وقت اسے یہ سب سے زیادہ ضروری تھا جو اس نے کہہ دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ماروی کا رشتہ عارفین کے بجائے مجھ سے طے کر دیں، بلکہ میں آنے والے 2-3 ہفتوں کے اندر اندر نکاح اور رخصتی چاہتا ہوں۔ آپ چاچو جان سے بات کر لیجئے اور ماروی سے بھی، مجھے یقین ہے کہ وہ انکار نہیں کرے گی، کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ عارفین کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ یہ بات کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے ابھی وہ ماروی کے حق میں فیصلہ دے کر اس پر کوئی احسان کر رہا ہے، یا پھر اس کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہو رہی ہے، جس ناانصافی کو وہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور آغا جان ٹیک چھوڑتے ہوئے بے یقینی سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ کیا وہ کوئی معجزہ تھا جو وہ سن رہے تھے، حقیقت یا پھر صرف ایک خواب؟ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ انہوں نے دوبارہ پوچھنا چاہا، اور وہ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے ان کے ہاتھ کو تھام کر ان پر لب رکھا۔ یہ بات حقیقت تھی کہ وہ اپنے آغا جان پر جان بانٹتا تھا۔ کیا میں آپ سے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت کو لاتے ہوئے ایسے کھیل کھیل گیا جو اس لڑکی کے لیے بالکل ہی غیر یقینی تھا۔ آپ جانتے ہیں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اور آپ سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ جو کر ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے پرسکون ہو گیا، اور آغا جان نے محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانا شروع کر دی۔ اس کے لیے وہ سب کچھ تھے، اور آغا جان کے لیے بھی وہ ان کی جان سے بڑھ کر تھا، اور یہی تو ایک دادے پوتے کی محبت ہوتی ہے، ساری دنیا سے خالص۔ آغا جان نے بغیر کوئی انتظار کیے یہ بات سکندر صاحب کے کانوں میں ڈال دی، اور ان کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا تھا؟ عارفین کا انتخاب کر چکے تھے، وہ اچھا لڑکا تھا، لیکن اگر ان کی بیٹی انہی کے گھر میں رہتی، ان کے اپنے بھائی کی بیٹی کے ساتھ خوش، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا؟ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تاہم اس سلسلے میں وہ ماروی سے ضرور پوچھیں گے۔ اور جس شام اس کے بابا نے اس سے پوچھا، وہ بے یقینی سے سر اٹھا کر انہیں دیکھتی رہ گئی۔ بابا، اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا، سکندر صاحب نے سر جھکا لیا۔ میں جانتا ہوں یہ سب آسان نہیں ہے، لیکن اپنے بابا اور آغا جان کی محبت کے لیے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اچھا شوہر ثابت ہوگا۔ جبکہ اس کے اندر تو لاوا ابل رہا تھا، اس کے ارد گرد گویا دھماکے ہو رہے تھے، اس سے اپنی سماعتوں پر بھی یقین نہیں تھا۔ لیکن بابا، عارفین، اس نے بے یقینی سے اس کا شخص کا نام پکارا جو اس کی بہترین دوست بھی تھا۔ عارفین کے والدین اور ہمارے درمیان ابھی کچھ فائنل نہیں ہوا، اور میں جانتا ہوں اگر جواب انکار کی صورت میں ہوگا تب بھی ان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب نہیں ہوں گے، لیکن بابا میں اس شخص کے ساتھ زندگی گزار نہیں سکتی جو پہلے کسی کی محبت میں ہارا ہوا ہے۔ اپنے باپ کے چہرے کی امید کو دیکھ کر وہ انکار تو نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کے پاس جواز تھا، اور سکندر صاحب اس شام اس کے سارے جواز ختم کرتے چلے گئے۔ اس نے 2 گھنٹے بحث لگائی تھی، اور ان 2 گھنٹوں کی بحث کے باوجود وہ اپنے باپ سے ہار گئی۔ وہ جانتی تھی اس شخص کی چال ہے، اس نے کسی بھی کام میں حصہ لینا چھوڑ دیا۔ اس کے ماں باپ نے عارفین کے ماں باپ کو انکار کر دیا تھا۔ عارفین اس سے پوچھتا رہ گیا، لیکن اس کے پاس کوئی جواب ہوتا تو بتاتی نہ اس نے عارفین سے کوئی محبت کے بڑے بڑے دعوے کر رکھے تھے، حتیٰ کہ ان دونوں کے درمیان کبھی محبت کی بات ہوئی بھی نہیں تھی۔ ہاں، وہ دونوں دوست تھے، اور ان کی دوستی ابھی تک برقرار تھی۔ گھر میں اسی کی شادی کی تیاری، اور حیرت انگیز بات یہ تھی
کہ اس نے مکمل طور پر اس شخص کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا جس روز اسے اپنا عروسی لباس پہننے کے لیے جانا تھا۔ اس روز بھی اسے صاف انکار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ وہ ہرگز نہیں جائے گی۔ ان 2 مہینوں میں اس نے ذرا برابر اس شخص پر توجہ نہیں دی۔ وہ بھی اس کی ضد کو سمجھ رہا تھا، اس لیے مکمل طور پر خاموشی اختیار کیے رکھی۔ ان دونوں کی جانب سے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں ہوا، جبکہ حویلی میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ اس کی خواہش پر نکاح کی تقریب وہ چھوٹے پیمانے پر منعقد کی گئی۔ گولڈن کلر کے شرارے میں سجی دلہن اس روز اشر یزدانی کے نام تھی۔ وہ حسین لگ رہی تھی، بلکہ بے تحاشا حسین۔ آئینے میں خود کو دیکھنے کے بعد وہ مسکرا بھی نہیں پائی۔ اگر یہ آج سے چند سال قبل ہوتا تو شاید وہ اپنی مسکراہٹ پر قابو بھی نہ پا رہی ہوتی۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ شخص اس کی پہلی محبت تھا، لیکن ٹھکرائے جانے کے بعد محبت خود بخود بھیگی بلی بن کر عزت نفس کے پیچھے بیٹھ جاتی ہے، اور اس نے بھی ہمیشہ اپنی عزت نفس کو مقدم رکھا۔ اسے عزت اور وقار کے ساتھ باہر لایا گیا۔ پھولوں سے سجی ہوئی دیوار کے آس پاس بیٹھتے ہوئے وہ سر جھکا کر خاموش رہی جب نکاح خواہ نے نکاح شروع کیا۔ اس سے اجازت طلب کی گئی۔ اس شخص کا نام اس کے کانوں کے قریب دہرایا جا رہا تھا، جو دوسری سمت اس کا منتظر بیٹھا تھا۔ کیا تماشا ہوتا اگر اس روز وہ انکار کر دیتی، لیکن نہیں کر پائی۔ دل نہیں مانا۔ سب سے بڑی بات دل تھا، جو کبھی کبھی بغاوت کر جاتا ہے، اور قبولیت کو زبان سے ادا کرنے کے بعد اس نے نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے خود کو اس شخص کو سونپ دیا جس کے بارے میں وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ اس کا خیال بھی رکھ پائے گا یا نہیں۔ اسے جس وقت اشر یزدانی کے پہلو میں لا کر بٹھایا، اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ مقابل نے گردن موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس سنہرے رنگ کی دلہن کسی سنہری گڑیا کی طرف سب مسکرایا۔ جب اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر وہ سرخ چہرے کو جھکا گئی۔ رخصتی کیا تھی؟ بس ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں منتقل ہو جانا، لیکن اس میں بھی ایک عزت تھی، ایک شان اور ایک وقار۔ اشر یزدانی کے کمرے کو یوں سجا دیا گیا جیسے کسی محل میں ملکہ کی آمد سے پہلے محل کو سجا دیا جاتا ہے۔ اس کے جہازی سائز بیڈ پر بیٹھ کر وہ آنے والے خدشوں سے دامن چھڑا رہی تھی۔ بار بار پلکیں بھیگ رہی تھیں، اور جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوا، اس وقت بھی اس نے بامشکل اپنی لرزتی ہوئی پلکوں کو سنبھالا، اور وہ اس کے قریب بے تحاشا قریب آ کر بیٹھ گیا، اور پھر کوہنی بستر پر ٹکائے سے دیکھتا رہا۔ اس میں بھی اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو اٹھا کر اس شخص کی آنکھوں میں دیکھا تھا، اور بس سکون سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اپنے لبوں کو کھولتے ہوئے آہستگی سے کہہ گئی، یقیناً آپ اپنی جیت کا جشن منا رہے ہوں گے، کیوں؟ اس کے زبان میں کرواہٹ تھی، لیکن لہجے میں طنز نہیں تھا، اور مقابل کھل کر مسکرایا۔ تو کیا جشن نہیں منانا چاہیے؟ کیا اس بات کا حق نہیں بنتا کہ میں جیت گیا ہوں؟ اپنے بازوں کو سر کے پیچھے باندھتے ہوئے وہ اب دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا، یہ ماننے کے باوجود کہ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی آپ کی محبت نہیں ہے، آپ جیت گئے ہیں، اس نے کہہ دیا، اور مقابل کے چہرے کے تاثرات ذرا سے سخت ہوئے۔ اور تمہیں کس نے کہا کہ تم میری محبت نہیں ہو؟ وہ اب اس کے قریب جھکائے سے اپنی تپش دیتی ہوئی سانسوں سے وہ اتر کر رہا تھا، یعنی یہ بھی مجھے کس نے کہنا تھا؟ اب چاہے لاکھ بناوٹی لہجہ اختیار کر لیں، لاکھ خود کو یقین دلا لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی پہلی محبت میں نہیں بلکہ مومنہ صدیقی، اور مقابل نے سختی سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے اپنے جنون سے اسے پہلی بار آشنا کروایا تھا۔ ماروی کا دل جسے سکڑ کر سمٹا، وہ نہیں جانتی تھی کہ مومنہ صدیقی کا تذکرہ اسے اتنا مہنگا پڑے گا۔ اس کے لبوں پر جارحانہ رد عمل چھوڑتے ہوئے وہ اس سے دور ہوا، اور پھر بے تحاشا سرخ نظروں سے اسے گھورا تھا۔ خبردار، اگر آج کے بعد ہم دونوں کے درمیان کسی تیسرے کا تذکرہ بھی ہوا تو میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے بڑی شوخی اور محبت سے بات کر رہا تھا، اس سے رنگ بدلتا ہوا دیکھ کر وہ اپنی پلکوں کو چھپکتے اپنے آنسوں کو حلق میں اتار گئی، جبکہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے وہ سگریٹ سلگا کر بالکنی میں چلا گیا۔ وہ وہیں بیٹھے روتی رہی، نہ جانے کتنی دیر، لیکن اپنی سوچوں میں گم وہیں کھڑا رہا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس رات وہ مومنہ کا تذکرہ لے کر بیٹھ جائے گی، اور یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت تھی جسے اس نے بے تحاشا محبت کی، اتنی محبت کہ آج تک وہ ان نیلی آنکھوں کے حصار سے باہر نہیں نکل پایا۔ لیکن آج اس حصار کا مطلب محبت نہیں بلکہ نفرت تھی۔
وہ جتنی محبت کرتا تھا اس نے اتنی نفرت بھی کر کے دکھائی. مومنا نے اسے اپنے جال میں پھنسایا، اسے محبت کی اقرار ہوا، وعدے ہوئے، اس نے بغاوت کی اور پھر اسی مومنا نے اس کے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ سب حیران و پریشان سے اس قصے پر منہ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہ جاتے. کوئی بھلا اشر یزدانی جیسے شخص کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ یقین کرنا بھی بہت مشکل تھا. مومنا نے اس کی رہائش گاہ سے اسے دھکا دے دیا. وہ اسے جان سے مارنے کا ارادہ رکھتی تھی صرف اس شخص کی وجہ سے جس کے ساتھ مل کر وہ اشر یزدانی کو استعمال کر رہا تھا. لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ سر میں لگنے والی شدید ترین چوٹ کے باوجود وہ بچ گیا. 2 مہینے اس نے ہسپتال میں گزارے، وہ کومے میں رہا. وہ نہیں جانتا تھا دنیا کس سمت چل رہی ہے، حویلی میں کتنا کہرام برپا ہوا ہے. کسی کو یقین نہیں تھا یہ سب کرنے والا کون ہے. بس ایک حادثہ قرار دیا گیا، لیکن پروردگار تو شاید یہ منظور نہیں تھا، اس لیے ڈاکٹر کے اوپر یقین نہ ہونے کے باوجود اسے 2 مہینوں کے بعد جب پہلی مرتبہ آنکھ کھولی تو اس کے ارد گرد تڑپنے والے لوگوں کو معجزے پر یقین آیا تھا. ان 2 مہینوں کے بعد بھی اس نے پورا 1 مہینہ ہسپتال میں گزارا. اس کی حالت انتہا سے زیادہ خراب تھی اور جیسے موت کے منہ سے نکل کر آیا، لیکن سر پر لگنے والی چوٹ نے اسے بالکل خاموش کر دیا. ساری دنیا سے بیزار. زندگی اس کے لیے ایک معجزہ تھی، ایک موقع. جب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تو سب سے پہلے اس نے مومنا صدیقی کو گردن سے دبوچا. اپنے ساتھ برا کرنے والوں کے پاس بھی اسے کچھ نہیں چھوڑا. اسے مومنا کو برباد کر کے رکھ دیا. اس کا فیانسی سب کچھ بیچ کر بیرون ملک فرار ہو گیا. مومنا کے گھر والوں نے بڑی مشکل سے اس کی جان بچا کر اسے ایک 40 سالہ شخص کے ساتھ باندھ دیا جو پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کی 3 اولادیں تھیں. اور آج وہ جس طرح زندگی گزار رہی تھی وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا. روز کی مار پیٹ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ اسے معاف نہ کرتے ہوئے ساری زندگی کے لیے جیل کی ہوا کھانے کو چھوڑ دیتا، لیکن اس کے بدلے بہت منفرد ہوتے ہیں. اگلی صبح وہ بیدار ہوئی تو وہ اس کے پہلو میں لیٹا ہوا تھا. وہ گردن موڑ کر اس شخص کا چہرہ دیکھتی رہی. اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی وہ اس کے شوہر کی حیثیت سے اس کے پہلو میں رہائش پذیر ہوگا. اپنے لبوں کو باہم جوڑے انہوں نے جانے کتنی دیر دیکھتی رہی جب مقابل نے سکون سے اپنی سرخ آنکھوں کو کھول کر ہلکا سا مسکرا کر اسے دیکھتا رہا. نظر لگانے کا ارادہ ہے. وہ دلکشی سے مسکرایا اور اس نازک سی گڑیا نے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا. اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے. اشر یزدانی کے چہرے پر پڑنے والا وہ پہلا تھپڑ تھا جسے برداشت کرتے ہوئے چپ چاپ اس کا مخملی چہرہ دیکھتا رہا. اس کا حق بنتا تھا کہ وہ اسے تھپڑ مار دے. گالیاں نکالتی اس کی محبت کی تذلیل کرنے والا شخص تھا جس نے اس کی محبت کو ٹھکرا کر اسے ادھورا کر دیا. اسے 2-4 مکے اس کے سینے پر دے مارے اور پھر اپنے بالوں کو سنبھالتی اٹھ کر بیٹھتی. اپنی آنکھوں سے آنسوں کو صاف کرنے لگی جب مقابل نے کمر سے تھام کر اسے اپنے اوپر گرا لیا تھا. بس اور نہیں مارنا، اور بھی مارو اور مارتی رہو جب تک کہ تمہارا دل نہ بھر جائے. جب وہ خود اپنی محبت سے مکرنے والوں کو اتنی کڑی سزا دے سکتا تھا تو پھر اپنے لیے سزا کو کم کیسے کرواتا. وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے مارے، اس کا مجرم تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر یہ جرم نہیں کیا تھا. تب کسی کی محبتوں کو اپنے دل میں سمیٹنے کا وہ روادار نہیں تھا. جب اس کا دل خود کسی اور کی محبت سے لبریز ہو اور اس کے بے تحاشا قریب ہو کر وہ اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالے ہوئے تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے سانس گلے میں اٹک گئی، جیسے دل دھڑکتے ہوئے اپنے جذبات سے اسے آگاہ کرنا چاہتا ہے، جیسے وہ مخملی سی سرگوشیاں پھر سے ابھرنے کے لیے بے قرار ہیں جنہیں اپنے اندر دبا کر اس نے مردہ کر دیا تھا. آپ بہت برے ہیں، بہت برے ہیں، وہ اسے کہتی جا رہی تھی اور وہ دلکشی سے مسکراتا جا رہا تھا. لیکن یقین کرو صرف تمہارا ہوں. اس کے سنہری بالوں کو ہٹا کر اس کے کان کے لوگوں لبوں میں دبا گیا. جبکہ سسک کر دور ہوتی وہ سرخ چہرے کو چھپاتی رہ گئی. میں آپ سے بہت نفرت کرتی ہوں. وہ ابھی تک روئے جا رہی تھی. کرتی رہنا، لیکن میں تو محبت کرتا ہوں نا تم سے. اور یہ اقرار بھی اس کے لیے ایسے تھے جیسے کوئی ماں کسی روتے ہوئے بچے کو بہلا کر اپنی اوقات سے بڑا کھلونا دلانے کی ضد کرے. وہ وقتی طور پر خاموش تو ہو جائے لیکن اندر ایک کسک باقی ہو کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. جبکہ اس کی بے یقین آنکھوں پر باری باری لب رکھتے وہ اسے خود میں سمیٹنے لگا تھا. تم میری ساری محبتوں کی اکلوتی وارث ہو. تم شکر کیوں نہیں کر لیتی
کہ تم میری زندگی میں آنے والی دوسری عورت ہو جیسے میں نے ٹھکرانے کے بعد پا لیا۔ اگر تم پہلی عورت ہوتی تو شاید آج کسی تباہ حال عورت کی طرح دنیا کے کسی ویران کونے میں پچھتا رہی ہوتی، اور محبت میں مبتلا نہ جانے کتنی عورتیں یہ خواہش لیے بیٹھی ہوتی ہیں کہ ہم فلاں کے دل کی پہلی خواہش کیوں نہیں، حالانکہ انہیں اس بات کی التجا کرنی چاہیے کہ وہ فلاں کے دل کی آخری خواہش کیوں نہیں ہے۔ پہلی خواہش کو بھلایا جا سکتا ہے اور اس وقت اور حالات کے دباؤ میں آ کر چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن آخری خواہش مرتے دم تک نہیں چھوڑی جا سکتی۔ اور کوشش کریں کہ کسی کی آخری خواہش بنے تاکہ وہ ہمیشہ آپ کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتا رہے۔ باری باری اس کے سارے نقوش کو اپنے لبوں سے سراہتے ہوئے وہ آہستگی سے اس کی گردن پر جھکا اور اپنی مخمور آنکھوں کو بند کرتے ہوئے وہ سانس کو روک کر رہ گئی۔ بھلا کہاں اس کے بس میں تھا اس شخص کی شدتوں کو برداشت کر پاتی جس کا نام جان لیوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرتے ہوئے اسے سمیٹتا جا رہا تھا۔ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ محبت نہ کرتی، وہ اسے 10 لوگوں کے درمیان ٹھکرا دیتی، کیونکہ اسے یقین تھا وہ صرف اس کی ہے، اور جس پر کامل یقین ہو کہ وہ آپ کا ہے، اس سے محبت بھی بڑی گہری ہوتی ہے۔ 2 دل ایک ہی تال پر دھڑکتے جا رہے تھے۔ اب رونا بند کرے محترمہ، آپ پہلے ہی میری حسین ترین رات کا بیڑا غرق کر چکی ہیں۔ دلکشی سے مسکراتے ہوئے وہ شوق ہوا تو اس کی بیگم نے اٹکی سانسوں کے ساتھ پناہ چاہی، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے، حالانکہ آپ کو مجھ پر پیار آنا چاہیے۔ اتنا ڈرونا تو نہیں ہوں میں۔ وہ اب شوخی سے اسے سمیٹ کر اسے خود میں جذب کرتا جا رہا تھا، اور مالوی کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی، جیسے وہ یہیں اس کی دسترس میں مر جائے گی۔ لیکن محبوب کی دسترس میں جا کر مرنے کا خیال بھی صرف ایک وہم ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنوں نے اس کی تمنا کی ہے، کتنوں نے ورنہ چاہا، لیکن مر نہیں پائے، کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اور آسان ہو بھی کیسے؟ محبوب تو وہ ہوتا ہے جو نرمی سے آپ کے بدن سے روح کو نکال لے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے، جو مسکرائے اور نہ جانے کتنے لمحات تک آپ کا دل دھڑکنا بھول جائے، جو قریب آئے اور آپ کی سانسیں اٹک جائیں لیکن آپ زندہ رہیں، جسے دور جاتا ہوا دیکھ کر آپ کا دل مر جائے لیکن آپ زندہ رہیں، اور اس کی بے پناہ محبتوں، جنون اور شدتوں کے باوجود وہ زندہ تھی، اس کی چاہتوں کو محسوس کر رہی تھی، اور پھر اس دیوانے شخص کو خود میں سمیٹنے کی اجازت دے کر اپنی آنکھوں کو بند کرتی، وہ اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی۔ اور یہی تو محبت ہوتی ہے، جب ایک عرصے کے بعد بھی محبوب ملے تو تڑپ کر اس کے گلے لگ جائیں، اسے بتائیں کہ جدائی بڑی دشوار چیز ہے۔ محبت میں اگر ضد اور انا کو مقدم رکھا جائے تو محبت کسی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر غائب ہو جاتی ہے، اور دل جہاں انا بستی ہو، جہاں ضد اپنا پہرا جمائے ہوئے، وہ دل کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس نے ایک بار پھر خود کو توڑا تھا، اپنی اناؤں کو توڑا تھا۔ اس کے لبوں سے کھیل کر اس کے وجود پر قابض ہونے والا شخص اس پر حق ملکیت رکھتا تھا، اور اس روز وہ اپنی ملکیت کو ظاہر کرتا چلا گیا۔ اس کی سانسیں لینا دشوار ہو رہا تھا، لیکن اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ مخمور ہوتی جا رہی تھی۔ اپنے وجود اس کے حوالے کر کے وہ مصروف سی آنکھیں بند کر گئی، کیونکہ اسے یقین تھا وہ شخص اسے سمیٹ لینا جانتا ہے۔ وہ جانتے کہ اسے محبت میں مبتلا لڑکی کے دل پر کیسے قابض ہونا ہے، اور اس کے دل پر ایک آخری قبضہ اسے شخص کا تو تھا، اس کے علاوہ بھلا کسی کو اجازت تھی کہ مالوی سکندر کی دھڑکنوں پر براجمان ہو جاتا؟ ہرگز نہیں۔ وعدہ کرنے کی ساری زندگی مجھ سے ایسے محبت کریں گی، اس نے کہہ دیا، اور مقابل نے اپنی آنکھوں کو شوخی سے گھمایا تھا۔ ایسی محبت مطلب جو بھی کر رہا ہوں۔ وہ زبان دانتوں تلے دبا کر مسکرا دی۔ نہیں، بہت مخلص محبت جو جسموں کی قید سے آزاد ہو۔ اس کی فرمائش بھی بہت منفرد تھی۔ قرض رکھتا ہوں، لیکن یہ والی محبت بھی بہت ضروری ہے۔ آخر گھر والوں کو وارث چاہیے، اور بقول آپ کے میں تو مدتوں پہلے باپ بن چکا ہوں۔ اب انہیں یقین تو دلانا ہے کہ جب مسز ابھی ملی ہیں تو باپ بھی ابھی بنا جائے گا۔ وہ اس بات کا تذکرہ کر رہا تھا جب وہ آغا جان کے سامنے گوہر فشائیاں کرتے ہوئے اس پر الزامات لگا رہی تھی۔ اسے کچھ بھی بعید نہیں تھا، کوئی بھی۔ ہلکا سا مسکرا کر وہ ایک بار پھر کہہ گئی، اور اس کے مسکراتے ہوئے لبوں کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہوئے وہ اس پر قابض ہوتا چلا گیا۔ امید ہے ہماری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری پسند آئی ہو تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔